बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबित ताज वल मेराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन, मौलाना व मौला सकलैन। अपने सुनने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अर्ज़ कर लेने के बाद, बुनियादी तौर पे हमें आज पुलिस के आला हुकाम की और अवामुन्नास की तवज्जो वो संबल सैयदा में 20 रमज़ान करीम को बहीमाना तौर पर कत्ल होने वाले मरहूम खान नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और उनकी 7 साला जिसकी माँ पहले फौत हो चुकी थी अलालत तबा की वजह से, बीमारी की वजह से, और वो अपने बाप के साया से भी महरूम हो गईं। 7 साला हसीना नवाज शेख, उनसे आपकी मुलाकात भी हम कम्युनिकेशन के ज़रिया से, सोशल मीडिया के ज़रिया करवा चुके। लेकिन उससे पहले हम सुरासी शरीफ के हवाले से एक आध मिनट आपका ले लें। बुनियादी तौर पे आज सुरासी शरीफ में उर्स मुबारक की इख्तितामी तकरीब और दुआया तकरीब थी और हमें ज़ेब सज्जादा दरगाह आलिया हज़रत अल्लामा पीर सैयद अली रज़ा शाह साहब मूसवी काज़मी दामत फ़यूज़ुहुम, उन्होंने ये हुक्म दे रखा था कि हम 11 बजे जो वक्त गुज़रे, शायद 3 या से 4 घंटे आगे हो रहा है, वहाँ हाज़िर खिदमत हूँ और उन्होंने हमें इस उन्वान पे शान औलिया अलैहिमुर्रहमा पर गुफ्तगू के लिए, ख़िताब के लिए, बात करने के लिए भी हुक्म इरशाद कर रखा था। लेकिन जैसा कि हमारे हुलिया से ज़ाहिर होगा कि रात मुसलसल सफ़र और मुसलसल कामकाज और थकावट की वजह से हम बीमार हो गए और बर वक्त तबीयत ने इस बात की इजाज़त न दी कि हम कोई सफ़र इख्तियार कर सकें, जिसके लिए हम रूह अली कलंदर बाबा जी साहब लाल बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह साहिब मज़ार, उनकी खिदमत में और उनके दरगाह के ज़ेब सज्जादा अल्लामा पीर सैयद अली रज़ा शाह साहब काज़मी दामत फ़यूज़ुहुम, उनकी खिदमत में और हज़रत साहब के रूहानी तवस्सलात हासिल करने वाले और मुरीदीन की खिदमत में अपनी ये माज़रत कि अल्लाह को करीम को मंजूर न था और हमारी तबीयत इस काबिल न हुई कि हम बर वक्त हाजिर हो सकते। उम्मीद है कि हमें इस माफ़ीनामा जो हम पब्लिकली अर्ज़ कर रहे हैं, इसका हमें जवाब शफ़क़त के ज़रिया और दुआ से नवाजते हुए अनायत किया जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, IG पंजाब पुलिस जनाब RPO साहब रावलपिंडी पुलिस, जनाब CPO साहब रावलपिंडी पुलिस, आपके इल्म में है कि 156/23 एक FIR जिसमें मकतूल खान नवाज़ शेख संबल सैयदा के, ये थाना है पत्रियाटा और इस जगह को हम ल्यूमरी भी कहते हैं, उसके इलाका में ये वाक़या 20 रमज़ान शरीफ को पेश आया। अब सूरत हाल ये है कि 156/23 के इंदराज की क्यों ज़रूरत महसूस की गई, जबकि उससे पहले जब खान नवाज़ ज़ख्मी हुए तो वो ज़ख्मी की हालत की जो FIR है शायद 324 के तहत उसका इंदराज होता है, तो वो इंदराज मौजूद था। जब वो ज़िंदगी की सांसें बरकरार नहीं रख सके तो वो कौन सी ऐसी वजह है जिसकी बुनियाद पर 324 की को ईजाद करके, इजाफा करके तो 302 की दफ़ा लगाने के बजाय घंटों डिले किया गया। यानी अगर अफ्तार से आध घंटा पहले वो ज़ख्मी हुए तो दूसरे दिन जाके एक नई दरख्वास्त उनके लवाहिकीन से उन्हें मजबूर करके ली गई और उसको बुनियाद बनाकर 156/23 दर्ज कर लिया गया। चलें, ये तो हो गया। अब इसके बाद सूरत हाल ये बनती है कि इंक्वायरी की ज़रूरत महसूस की गई और वो महसूस की गई आज से चंद दिन पहले 16 जून को यौम जुमा शरीफ के मौका पर। उससे कबल दिल फराज जो बड़े प्यारे मासूम से और बड़े अच्छे शहरी हैं, अमन पसंद और शरीफ आदमी हैं, उनको थाना पत्रियाटा बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आपके केस में पेशरफ्त के लिए
ہم ایک درخواست لکھ رہے ہیں جس پر آپ دستخط کریں، اور انہوں نے بنیادی طور پہ کوئی درخواست دی نہیں، اور اس درخواست کو بنیاد بنا کر ایک انکوائری ہولڈ کی گئی 15 جون کی، اس درخواست کی بنیاد پر 16 جون کو۔ اب 16 جون کی اس انکوائری کو جو ہولڈ کیا گیا، اس سے قبل کی بات کہ ہم نے انکوائری میں ہم ساتھ گئے متاثرہ فریق کے، اور ہم نے ساتھ پہنچنے سے پہلے سب انسپیکٹر اسد صاحب انتہائی خوش اخلاق شخص ہیں، ان کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ آپ اس معاملے میں بات جہاں سے شروع ہوتی ہے، اور پولیس آفیسر جن کا نام ہم پورا اس وقت اس لیے نہیں لے رہے کہ یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے، بعض اوقات کومنٹ سیکشن میں آ کے تو دوست یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس نجی سوسائٹی کا آپ نام نہیں لے رہے، یا جس پولیس آفیسر کا آپ نام نہیں لے رہے، بلکہ ایک نجی سوسائٹی کہہ رہے ہیں اور ایک پولیس آفیسر کہہ رہے ہیں، تو اس کی کیا بنیاد ہو سکتی ہے؟ تو ہم ایسے دوستوں کے لیے یہ عرض کر دیں کہ ایتھیکلی، اخلاقی طور پر ہم اس بات کے پابند ہیں کہ جب ہمیں سامنے کوئی پوچھے، یا مدعی فریق سے پوچھے، یا مدعی فریق کی طرف سے ہم سے پوچھے، تو ہم نام وہاں پہ صفحہ مثل پر لکھنے کے لیے ڈسکلوز کریں، نہ کہ پبلک میں ہم اس طرح سے نام لیں۔ یہی اخلاقیات ہیں اور یہی قانون کا طریقہ کار ہے۔ تو اس نجی سوسائٹی کے مالکان کے ساتھ ایک پولیس آفیسر گئے جن کا نام گاف سے شروع ہوتا ہے، اور ان کے نسبی نام، جس طرح ہمارا نسبی نام این سے شروع ہوتا ہے عباسی کے لیے، اس طرح ان کا نسبی نام ہمارے ہاں نون سے شروع ہونے کا مشہور ہے۔ وہ تشریف لے گئے، اور ہم نے 16 جون کی صبح کو جو ہمارے پاس ریکارڈڈ اپنا وائس کلپ موجود ہے، جو ہم نے سب انسپیکٹر صاحب کو کیا تھا کہ آپ انکوائری اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز آپ ان پولیس آفیسر کی موجودگی اور ان کے بیان سے کریں جو وہ نہیں کر سکے۔ اب انکوائری کے دوران جو سوال و جواب ہوئے، ان سوال و جواب کو بنیاد بنایا گیا ایک FIR 123/22 کا۔ 123/22 میں بنیادی طور پہ سب سے پہلے FIR لانچ 123/22 FIR کاٹنے سے پہلے، لانچ کرنے سے پہلے 6 ماہ پہلے ایک درخواست ہوتی ہے، اور 6 ماہ تک وہ درخواست FIR کی شکل اختیار نہیں کرتی۔ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر 6 ماہ تک وہ درخواست پینڈنگ رہی، اور اس کے بعد اس کو FIR کی شکل دینے کی ضرورت محسوس کی گئی؟ اعلیٰ حکام اس بات کا نوٹس لیں گے تو حقائق سامنے آ سکیں گے۔ اب اس درخواست کے 2 گواہان جو اپنے بیانات اعلیٰ حکام کے سامنے ریکارڈ کروانے کے لیے تیار ہیں، ان 2 گواہان نے یہ بیان دیا کہ ہمیں پولیس نے یہ پوچھا تھا بلا کر کہ یہ جگہ جہاں پہ پکٹ لگی ہوئی ہے، یہ خاندواز مرحوم اور ان کے برادران کی ہے، ان کے حقوق ملکیت جہاں تک ہیں ان کے متعلقہ ہے، یا نجی سوسائٹی کے جو مالکان ہیں ان کی حدود تک ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری معلومات کے مطابق یہ نجی سوسائٹی کے مالکان کی طرف کی جگہ ہے۔ انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ پکٹ کوئی چوری کی گئی، اور نہ ہی کسی پکٹ اور تار کی کوئی برآمدگی اس FIR میں ہمیں کہیں نظر آئی، جو ریکارڈ ہم نے دیکھے اور جتنا ریکارڈ ہم سمجھ سکے اس کے مطابق۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی جگہ جو لوہا برآمد کیا گیا، اور اس لوہے کو بعد میں باراکو میں جس دکاندار کے پاس فروخت کیا گیا، اس پورے کی انکوائری کی ضرورت ہے کہ اس کے سورس کو کیسے معلوم کیا گیا اور یہ کیا اس کی تفصیلات ہیں، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ ایک تو 123/22 کو پھر FIR لانچ ہو جانے کے بعد اس کو پینڈنگ رکھا گیا، اور اس کا چلان عدالت میں نہیں بھیجا گیا، اور اس کو سینڈ ٹو کورٹ کے لیول پر نہیں لایا گیا، اور یہ بات اس وقت تک مؤخر رہی جب تک حالات اور واقعات خان نواز کے قتل کے واقعات تک نہیں جا پہنچے۔ وہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ جو رمضان کریم ہے اس کے قریب وقت میں آ کے تو 123/22 کا چلان سینڈ ٹو کورٹ کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اس کی تاریخ اگر آپ ملاحظہ کریں گے تو آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ 123/22 کو بنیاد بنا کر کیا فائدہ
जो मौजूदा हुकाम हैं, इंक्वायर करने वाले ऑफिसर्स हैं, उनका एहतराम अपनी जगह पे, उनके अच्छे काम अपनी जगह पे। और हमें यहाँ याद पड़ता है कि हम आजकल किसी वक्त देख रहे थे कि सीपीओ साहब सैयद साहब ने रावलपिंडी में जो पुलिस के अंदर शिकायत और उनकी तहकीकात के बाद जब वो इस नतीजा पर पहुंचे कि कहीं काली भेड़ें पाई जाती हैं, तो उन्होंने कार्रवाई भी की है। तो इसको देखा जाए कि वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने इसे डिले किया, उस डिले की बुनियाद क्या थी, और उस डिले की बुनियाद पर 123/22 को क्या बुनियाद बनाया जा रहा है, वो हम आगे अपने कलिमात के ज़रिया आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं। और सोशल मीडिया के ज़रिया इसलिए अर्ज़ करना चाहते हैं कि गिरदो नवाह में ख़वातीन व हज़रात और जो मुआशरा है वो इस बात से आगाह हो कि असल सूरत हाल क्या है, और मुआशरे का एतमाद वो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर किस तरह से बहाल हो सके। 123/22 को बुनियाद बनाकर जुमा शरीफ को हमारी मौजूदगी में ये साबित करने की कोशिश की गई कि जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में तिम्मा बयान में 3 लोगों को, निजी सोसाइटी के 3 लोगों के जिनके नाम हमें आते हैं, लेकिन पब्लिकली हम उनको लेना इसलिए मुनासिब नहीं समझते कि ये सफ़े मिसल की बात है और वहीं पे ये सूट करती है, और मुकदमा सफ़े मिसल के तहत ही आगे चलना है। अगर हम मुआशरत में उन लोगों के नाम लेंगे तो शायद इसमें हम कोई उनके लिए तहफ़ीज़ का सबब नहीं बनेंगे, और हम उनके लिए किसी हिफाजत का सबब बनना नहीं चाहते। अलबत्ता ये ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं कि कल अगर कोई बंदा गुनाहगार साबित होता है तो ये काम हमारी आज़ाद अदलिया का है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे, न कि मुआशरे में कोई अफरा तफरी या बिगाड़ पैदा हो, और उस बिगाड़ और अफरा तफरी की बुनियाद और सबब खुदा न खास्ता हमारी ज़ुबान बने। अल्लाह करीम ने ये समझ हमें अता की है। 123/22 को बुनियाद बनाकर ये सवालात पूछे जा रहे हैं कि आप ये जो 3 नाम दे रहे हैं, इन्हें कब से जानते हैं, और आप निजी सोसाइटी में काम करते थे या नहीं। और वहाँ जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक निजी सोसाइटी के मालिकान ने सब कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया। सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने आगे से मज़ीद सब कॉन्ट्रैक्टर्स क्रिएट किए, और उन सब कॉन्ट्रैक्टर्स के सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ लोगों पर को मेहनत और मजदूरी पर रखा, और उस मेहनत और मजदूरी में ये गवाहान जो इस कत्ल के गवाहान हैं, इनके नाम भी मुख्तलिफ हवालों से मौजूद हैं। अब यहाँ पे ये सवाल उठाया गया है कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स के सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं फर्दर तीसरी सीढ़ी पर, उनकी बुनियाद पर आप इन साहब का नाम और शक्ल, इन साहब का नाम और शक्ल, इन साहब का 3 अफराद हैं, उनका नाम और शक्ल पहले से क्यों नहीं पहचानते थे, और आपने बाद में क्यों ऐसा किया। और ये कहा गया कि, और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि आप आज इन तीनों का नाम 123/22 FIR के ग्रज के तौर पे, इंतकाम के तौर पे पुलिस को देना चाहते हैं, जो हकीकत से जो हमने तहकीकात और जो हमने गुफ्तो शनीद और बातचीत मकतूल के वरसा के साथ की है, उसके तौर पर हकीकतन इस तरह से सामने नहीं आई, बल्कि उन लोगों का ये मानना है और ये मौक़िफ़ है, जनाब IG साहब, जनाब RPO साहब, जनाब CPO साहब, अवामुन्नास, उनका कहना और मानना ये है कि ये कैसे मुमकिन होता है कि अगर कहीं बंदा काम कर रहा है और वहाँ पे मालिकान की गाड़ियाँ गुजरती हैं या उनका आना होता है, निजी सोसाइटी के मालिकान के जो बात हो रही है, तो हम पहले सब कॉन्ट्रैक्टर से पूछें कि जी ये कौन है, वो अपने सब कॉन्ट्रैक्टर और अपने बॉस से पूछे कि इनका नाम क्या है, और फिर वो मालिकान से पूछे कि आपके अस्मा और आपकी शक्लें क्या हैं, और फिर वो तस्वीर रिकॉर्ड की जाएं, उनके नीचे नाम लिखा जाए, ताकि 100 साल बाद या 10 साल बाद या 2 साल बाद अगर कोई कत्ल का वाक़या होगा तो उसमें हम कहेंगे कि ये लोग शामिल थे। ये नेचुरल नहीं है और ये सही तरीक़ाकार नहीं है। यकीनन जो बंदा मेहनत मजदूरी करता है वो खामोशी से अपनी मेहनत मजदूरी से गर्ज रखता है, और अगर कहीं वो पूछने की जसारत कर भी ले तो प्रैक्टिकली बात ये है कि उनको कोई बंदा आकर ये नहीं कहता, वो कहता अपने काम से काम रखें, ये मुतल्लका बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर मुआशरत में
کوئی بندہ لنگڑا کے چلتا ہو یا کسی کا قد بہت بڑا ہو یا کوئی ایسا مختلف لباس پہنتا ہو جو یورپین لباس بھی نہ ہو, جو پاکستانی کلچر کا لباس بھی نہ ہو, وہ عربک لباس ہو یا کسی دوسرے کلچر کا لباس ہو, اور اس لباس کے مطابق وہ ڈیفرنٹ نظر آئے, وہ ممتاز نظر آئے, تو کوئی بندہ یہ پوچھ لے کہ یہ صاحب جو ممتاز ترین نظر آتے ہیں, یا جو ہیلی کاپٹر پہ سوسائٹی میں اگر وہاں کوئی ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے, عملاً بنا ہوا نہیں ہے. ہم آپ کو گزارش کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے کوئی صورتحال ہو تو ایسی صورت میں وہ ممتاز ترین شخص ہونے کے ناطے اس کا نام بھی معلومات میں ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جو لنگڑا کے چل رہے تھے, جن کی رنگت زیادہ سفید تھی, جن کی مونچھیں مختلف تھیں, وہ وہاں قتل کے وقت, بلوا کے وقت, یاد رکھیں کہ جب بہت زیادہ لوگ ایک جگہ حملہ آور ہوتے ہیں تو اس کو عوام الناس کے لیے ہم یہ تشریح کر رہے ہیں, اس کو ہم بلوا کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو جب بلوا کے وقت یہ اتنے سارے لوگ موجود تھے تو ان کی موجودگی میں یہ والے بندے کون تھے, تو بالتحقیق جب پتہ چلتا ہے کہ یہ نام فلاں فلاں کے ہیں تو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں ان نام کا تمہ بیان میں ان ناموں کا سامنے آنا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, اور اس کو بنیاد بنا کر ان کو بے گناہ قرار دینے کی کوشش کرنا اور تھانے میں بیٹھ کے یہ کہنا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو سالو کر لیں, اپنے طور پہ اس بات کو دیکھ لیں. جو موقع پہ پولیس حکام ہیں ان کا کام یہ مشورہ دینا نہیں ہے کہ آپ دیت کی طرف جائیں. اگر دیت کی طرف کوئی بات سمجھانی ہے, کوئی جرگہ کی بات کرنی ہے, تو یہ علماء اور جاننے والے لوگوں کا کام ہے کہ قصاص کا طریقہ یہ ہے جو ریاستی طریقہ ہے, جو قانون کا طریقہ ہے, اور دیت کا طریقہ یہ ہے. لیکن اس وقت کوئی ایسا سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ جو دیکھنے کی بات ہے, جس کے بعد ہم آپ کو اس کے محرک کی طرف تھوڑی دیر کے لیے لے جائیں گے, اور پھر یقیناً اس بات کی آج کی حد تک ہماری گفتگو میں ہم نے جیسے بتایا کہ طبیعت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہم سوراسی شریف بھی حاضر نہیں ہو سکے, تو آج ہم فوری طور پہ اس فاصلاتی طریقہ سے آپ حکام تک اور سوسائٹی تک, عوام الناس تک یہ بات پہنچانا بھی ضروری خیال کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کھانسی کی اور طبیعت کی خرابی جو ہے اس کی کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اسی 16 جون کو جمعہ شریف کو اپنے خاص لوگوں کو بھیجا گیا مقتول خاندان کے ورثاء کے پاس, اور انہیں کہا گیا کہ آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنا, آپ کا کیس کمزور ہے. نہیں ہے ہمارا کیس کمزور. مقتول کے خاندان کو یہ باور کروانا درست رویہ نہیں ہے کہ ان کا کیس کمزور ہے. ان کا کیس کمزور نہیں ہے, ریاست کا کیس مضبوط ہے. اور ریاستی ادارہ اگر کوئی 1 یا 2 یا 3 شخص اس میں کوئی ایسا رویہ اختیار بھی کرتے ہیں کہ جو مقتول کی برادری کے لیے, ان کے ورثاء کے لیے مناسب نہیں ہوتا, تو پھر بھی مقتول کی وارث ریاست ہے, مقتول کے ورثاء کی وارث ریاست ہے. اور ریاست سے یہ توقع رکھنا کہ وہ سوتیلی ماں کا کردار اور سلوک کرے گی, یہ الزام ہوگا. اور ہم کسی ایسے الزام کے متمنی اور متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ریاست کو یہ کہیں کہ ان کا کیس کمزور ہے. ریاست کا کیس مضبوط ہے. ریاست کے وہ لوگ جو اس کے شہری ہونے کے ناطے اپنے حقوق حاصل کر رہے ہیں, ان کا کیس مضبوط ہے. 156/22 کی شکل میں ہو یا 324 کے میں ایجاد ہونے والی دفعہ کے اعتبار سے ہو, دونوں رخ پر ریاست کمزور نہیں ہے. ریاست مضبوط ہے, ریاستی ادارہ مضبوط ہے, قانون نافذ کرنے والا ادارہ مضبوط ہے. اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے غاف نامی شخص جو پہلے گئے اور فائرنگ کی, یا اس کے بعد اگر تحقیق میں پڑھنے والے لوگ اس کو کوئی رخ دینا چاہیں, تو اس کا مطلب فرد سے ہو سکتا ہے, 2 3 4 5 افراد سے ہو سکتا ہے, لیکن اس سے مطلب پورا ادارہ نہیں ہو سکتا, اس سے مطلب پوری ریاست نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم جناب آئی جی صاحب بصد تکریم, جناب RPO صاحب بصد ادب, جناب CPO صاحب بصد ادب آپ کی خدمت میں اور عوام الناس کے لیے تشریحاً اور الفاظ کے مناسب انتخاب کے ذریعہ آپ کی خدمت میں عرض گزار ہو رہے ہیں. اب اسی شام کو کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ راضی نامہ کر لیں, آپ زمین لے لیں, آپ پیسے لے لیں, آپ عزت بچا لیں, اگر آپ کیس لڑیں گے تو آپ کی بے عزتی ہو جائے گی, اگر آپ کیس لڑیں گے تو آپ کو خرچ اخراجات. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں اور کبھی کبھار انہیں بھوک کاٹنی پڑتی ہوگی, کبھی کبھار انہیں پیدل جانا پڑتا ہوگا,
اور میں یہاں پہ یہ گزارش کروں کہ ہمیں اس احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کبھی پیدل جانا پڑتا ہے, بندہ متکلم کو کبھی پیدل جانا پڑتا ہے. ہم کسی ہیلی کاپٹر پہ سفر نہیں کرتے, ہم پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنے والے عام شہری ہیں, غریب شہری ہیں, لیکن ہمیں اپنے شہری حقوق کا اور اپنے حقوق کا علم ہے. اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم مقتول کے خاندان اور ان کی برادری کو کسی کوئی تانا دے رہے ہیں. غربت یا محنت مزدوری یا اپنی بڑی گاڑیاں نہ ہونا یا حرام کا بہت زیادہ پیسہ جمع نہ کرنا, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. اس لیے مقتول کی برادری جب یہ دیکھے تو وہ بھی خاطر جمع رکھیں, اور اس کو کسی دوسرے نظریے سے اگر کوئی انہیں باور کروانا چاہے جو ایجنٹی کا کام کر رہا ہو نجی سوسائٹی کے لیے یا ان چند آفیسرز کے لیے جو اس میں کوئی کردار منفی ادا کرنا چاہتے ہوں, تو ان کے تانا اور ان کی بات کو اہمیت نہ دیں. اب شام کو آپ جاتے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں, یہ بات درست رویہ نہیں ہے. اب آئیے واپس خان نواز کی طرف کہ خان نواز کیا اچانک قتل ہوئے؟ کیا 123/22 کی درخواست اچانک آ گئی؟ نہیں جناب والا, آپ ریکارڈ چیک کر لیجئے. اس ریکارڈ کا بندوبست اگر مدعی فریق اپنے کم وسائل کی وجہ سے نہ کر سکے تو آپ سرکاری طور پہ اس ریکارڈ کو لے کے آئیں. ہم اس وقت کسی جوڈیشل کمیشن کی انکوائری کا مطالبہ نہیں کر رہے. اگر اس کی نوبت آئی تو پھر وہ کمیشن اور اس کے سامنے ہم یہ کہنا مناسب سمجھیں گے کہ وہ ریکارڈ منگوائیں. اس وقت ہم آپ کی خدمت میں, پولیس حکام کی خدمت میں بسط ادب و احترام یہ گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ریکارڈ دیکھیں. 6 سال خان نواز مقدمات لڑتا رہا, کیس ہوتے رہے, درخواستیں ہوتی رہیں, پولیٹیکل فگرز اور سٹنگ جو ممبرز ہیں وہ اس کو اور شکل دکھاتے رہے, وہ ان کے دروازوں پر بھی دستک دیتا رہا اور حکام کے ساتھ بات اور طرح سے چلتی رہی. اور وہ سول مقدمات اور سول میٹرز اپلیکیشنز کے اور سول سوٹس کے ان کی پینڈنسی ہوتے ہوئے جب یہ دیکھا گیا کہ واحد آدمی یہ ہے خان نواز کہ جو ہمیں آپا دھاپی نہیں کرنے دینا چاہ رہا, جو ہمیں جو ادارے ہیں ان کے سامنے اپلیکنٹ بن رہا ہے, جو ہمیں اندھیر نگری نہیں مچانے دینا چاہ رہا, اور جو قبضہ مافیا کی شکل میں نجی سوسائٹیوں کے نام پر مختلف جگہوں پر ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے, اس صورتحال جو الگ سٹیٹس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ریاست کے اندر ریاستیں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ایک 4 دیواری کے ذریعہ اور ایک مخصوص رقبہ کے ذریعہ وہاں خود حاکم مطلق بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس رویے کے خلاف کھڑا ہونے والا یہ شخص ہے. یہ وہ پچھلی ساری داستان ہے, وہ موٹیو پارٹ ہے, وہ محرک ہے کہ جو آنکھ کو نہ سماتا تھا, جس کی آواز گوارا نہ تھی, جس کا وجود گوارا نہ تھا, اور وہ حالات پیدا کیے گئے, اور ان حالات میں وہ فائرنگ اور وہ موجودگی غاف نامی شخص کی وہاں سے شروع کیا جائے. جناب والا, یہاں پہ اس بات کی ضرورت ہے کہ سب کنٹریکٹرز کو بلایا جائے. جناب والا, زمین کے حوالے سے مفادات اٹھانے اور اب بھی مفادات کو اپنے مد نظر رکھنے والوں کو انکوائر کیا جائے. جناب والا, ان کے آگے مفادات کے سب ایجنٹس اور سب ایجنٹس کو انکوائر کیا جائے. جناب والا, ہمیں بادی النظر میں یہ نظر آتا ہے کہ 156/23 ہو یا اس سے پہلے کا 324 کا بیان ہو, یہ 6 نامزد ملزمان کی بات نہیں ہے. آپ جب اسے انکوائر کریں گے تو شاید یہ 30 لوگ ہوں, شاید یہ 15 لوگ ہوں, شاید یہ 50 لوگ ہوں, جنہیں شاید وہ 109 آتا ہے 302 کے ساتھ, اس سمیت آپ کو چلان کرنا پڑے. بہرحال انصاف کی دھائی ہے. حسینہ نواز شیخ ننھی بچی کی طرف سے, لوائقین کی طرف سے, اور جتنی ایک شہری ہونے, قانون پسند شہری ہونے کے ناطے ہماری سمجھ ہے, اور مظلوم کا ساتھی ہونے کے مطابق جو ہماری سمجھ ہے, اس کے مطابق یہ ساری وہ صورتحال ہے جس پر عوام الناس کو آگاہ کرنا, مدعی فریق اور ان کے خاندان کو حوصلہ دینا, اور آپ اعلیٰ حکام کی خدمت میں اس پوری تفصیل کو رکھنا ضروری ہے. اس کا اگر اس نہج پر انکوائر نہیں ہوگا, اس نہج پر یہ تمام ریکارڈ صفحہ مثل پر نہیں لایا جائے گا, تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. آج ہم 18 تاریخ میں بیٹھے ہیں اور صرف 4 دن بعد وہ ضمانت جو عبوری ضمانت لی گئی ہے, اور یہاں ہم آپ کی خدمت میں یہ بھی رکھ دیں, اور ہم نے یہ تفصیل انکوائری آفیسر کی خدمت میں نقول بھیج کر رکھی ہوئی ہے کہ ایک موقع پر ایک جو ڈائریکٹ فائر کے نامزد ملزم ہیں
وہ کہتے ہیں پشاور میں اپنی ضمانت لگاتے ہوئے کہ وہ پشاور میں اپنے کاروباری معاملہ میں مصروف تھے، وہ موقع پر نہیں تھے، ان کو ضمانت دی جائے تاکہ وہ مری جا کر حفاظت کے طور پہ جا کر پیش ہو سکیں۔ دوسرے موقع پر وہ کہتے ہیں کہ ہم گلگت اور بلتستان تھے اور ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہم گلگت بلتستان ہیں، ہمیں حفاظتی ضمانت دی جائے۔ تیسرے موقع پر وہ بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے حفاظت خود ارادی کا جو طریقہ کار ہے وہ استعمال کیا ہے تاکہ وہ قتل، یعنی حفاظت خود ارادی کا عوام الناس کے لیے ہم عرض کر دیں کہ ان پر حملہ تھا، وہ قتل ہو جاتے اگر وہ فائر نہ کرتے۔ تو یہ تین مختلف باتیں جو انہوں نے کی ہیں جناب آئی جی صاحب، جناب آر پی او صاحب، جناب سی پی او صاحب، ان میں سے کون سی ایک سچی ہو سکتی ہے؟ یا وہ کوئی ایسی غیر مرئی شخصیت ہیں اور وہ پورے جو نظام انصاف ہے اور نظام عدل ہے اور نظام قانون ہے اس میں ایک واحد وہ شخص ہیں جو ایک وقت میں پشاور بھی ہیں، اسی ٹائم وہ گلگت اور بلتستان بھی ہیں، اسی وقت میں وہ موقع پر بھی ہیں اور اس موقع پر وہ حفاظت خود ارادی اور سیلف ڈیفنس کی جو طریقہ کار ہے وہ اختیار کر رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے ان تضاد بیانیوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پہ ملزمان انتہائی چالاک، انتہائی مکار اور انتہائی اثر رسوخ رکھنے والے اور اس اثر رسوخ کو منفی طریقہ پر استعمال کرنے والے ہیں۔ لیکن اس منفی طرز عمل پر آخری آدمی اگر قانون کے دائرے میں، اخلاقیات کے دائرے میں، احترام کے دائرے میں اپنے مظلوم عوام کے لیے، اپنے مظلوم لوگوں کے لیے اگر آواز بلند کرنے والا ہوگا تو وہ یہ بندہ متکلم امجد ارباب عباسی ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔